अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शोहरा आफाक प्रोड्यूसर जनाब सरवर भट्टी साहिब। सरवर भट्टी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर अपनी ही एक पहचान रखते हैं। मारूफ फिल्म मौला जट के अलावा बहुत सी बेहतरीन फिल्में बनाई। बाज़ारे हुस्न, हक महर और चंदवरियाम उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्रोड्यूसर से क्या मुराद है? क्या प्रोड्यूसर सिर्फ फाइनेंसर को कहते हैं? फाइनेंसर कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोड्यूसर। ये बात इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फाइनेंसर बाज़ औक़ात कोई बैंक हो सकता है, पर बैंक कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोड्यूसर। फाइनेंसर कोई भी पैसे वाला हो सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है ये उस काम को जानने और समझने और उसके मुताबिक एजुकेटेड पर्सन को कहते हैं। और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को या राइटर्स को कोई एकेडमीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, वो प्रोड्यूसर का कोर्स जो है वो सबसे अहम है, वो सबसे लॉन्ग है। और प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस करने वाला, यानी तख्लीकार। तो प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस नहीं करता, वो यूनिट भी प्रोड्यूस करता है। और बाज़ औक़ात बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं वो जब प्रोड्यूसर बने हैं तो उन्होंने एक और शख्स को डायरेक्टर के तौर पे चुना है। तो प्रोड्यूसर जो है वो पूरे यूनिट का बिग बॉस होता है। डायरेक्टर भी उसके सामने जवाबदेह होता है, और डायरेक्टर जो कर रहा होता है वो उसकी अप्रूवल से कर रहा होता है। और डायरेक्टर उतनी देर ही स्टैंड करता है फिल्म में जब तक प्रोड्यूसर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो चल रहा होता है। तो बाकी यूनिट का हेड जो है वो डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर का हेड जो है वो प्रोड्यूसर होता है। सर, आपकी शोहरा आफाक फिल्म मौला जट जो है उसके आगाज़ में कुछ इस तरह से आता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, और उसके बाद जो है वो फिल्म का जब आगाज़ होता है तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे कोई मजहबी प्रोग्राम चलने लगा है, लेकिन बाद में जो है वो पता चलता है कि ये जदीद दौर के मुताबिक ही कोई फ़िल्म है। तो इस फिल्म के आगाज़ के हवाले से कुछ हमें वजाहत कीजिए। हाँ बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक से बड़ा तो कोई नहीं है। बेशक। वो सबसे अव्वल और आखिर वही है। हुवल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। हमारे मुसलमानों का तो बिलीव है। तो वो मैंने ख़ुद अपनी आवाज़ में बावज़ू होके इसके स्टार्ट में जो हदीस कुदसी और कुरान पाक की आयत उसमें जो लगाई गई, वो बाद में उसमें उसको मौजू बनाया गया कि अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह से हमेशा पर उम्मीद रहना चाहिए। ये अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। लेकिन उसमें जो मौजू है वो है, मैंने ख़ुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा। तो ये मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, छोटी सी बुक है, वो है रिसाला रूही। तो वहाँ से मैंने ये थॉट लिया, और मेरे इदारे का नाम भी बाहू फिल्म्स कॉरपोरेशन है। तो मुझे हज़ूर सुल्तान साहब से बहुत अकीदत भी है, और फिर हज़ूर सुल्तान साहब ने मुझे मुलाकातें भी बख्शी हैं। और सिर्फ़ ये नहीं है कि मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि मैं साहिब किताब से उनकी शफ़क़त है कि वो मुझे मिलते भी हैं। बहुत खूब सर। तो मैं पिछले कोई 29 साल से डेली हज़ूर दाता साहब के कदम चूम रहा हूँ, और वहाँ भी, और इस दौरान
ڈزنز آف جو ہے نا ملاقاتیں وہ میری حضور داتا صاحب سے ہوئی ہیں. تو صاحب کتاب جب کسی کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس سے خود بھی ہم کلام ہونا وہ پسند کرتا ہے تو یہ ان کی عنایت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. تو یہ میرا سارا کام جو ہے یہ سارا اسلامک سٹڈیز کے مطابق میں نے فلمیں بنائی ہیں. سر ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک فلم بنائی مولا جٹ، بہت سپر ڈوپر ہٹ وہ رہی، اور اس کے بعد اب ایک موجودہ دور میں ایک پروڈیوسر ہیں، نامور پروڈیوسر، وہ اس فلم کو کاپی کر کے ایک فلم بنانا چاہ رہے تھے. تو اس حوالے سے ایک کیس چلا تھا اور اعتراضات اٹھائے گئے تھے، تو اس کیس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. وہ بیٹے یہ جو میرا بچوں کی طرح ہے بلال لاشاری، اس نے ایک فلم بنائی تھی اپنے کیریئر میں، پہلی فلم وار. تو وار کے بعد اس نے مولا جٹ اناؤنس کر دی. تو میں اس سے ملا، میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا بیٹے یہ میری ریاست ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ میری پراپرٹی ہے اور یہ اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. تو آپ اس کو بغیر میری اجازت کے آپ نے اناؤنس کر دیا ہے. شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میری پروڈیوسر ہے کوئی خاتون، وہ آپ سے رائٹس لے گی، تو آپ سے اجازت لے کے ہم بنائیں گے. لیکن انہوں نے اجازت نہیں لی اور انہوں نے وہ وائلیشن شروع کر دی. پھر میں نے ان کے فادر ہیں کامران لاشاری، وہ میرے اچھے دوست رہے ہیں ایک وقت میں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نے، اس سے میں نے کہا تھا لیکن اس نے جیسے وعدہ کیا تھا کوئی میرے ساتھ رابطہ کسی نے نہیں کیا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، آپ سے سیٹنگ ہوگی اور آپ سے باقاعدہ ڈسکس کر کے اجازت لے کے ہم پھر کام کریں گے. لیکن انہوں نے بھی اس بات کو جو کہا تھا اس پہ عمل نہ کیا. لہذا مجھے مجبوراً کورٹس میں جانا پڑا. کورٹس نے جب میرا وہ سارا میٹر دیکھا تو انہوں نے اسٹے جاری کر دیا کہ وہ وائلیشن نہ کریں اور آپ کی یعنی میری مرضی کے خلاف کیوں بنا رہے ہیں. تو بعد میں وہ ہائی کورٹ نے بھی میرے حق میں اسٹے آرڈر جاری کر دیا. پھر انہوں نے ان کے خلاف، میں نے ایف آئی اے میں بھی کیس کیا، میں نے پھر پولیس میں بھی کیا. تو یہ سارا میٹر چلا. لیکن فائنلی جب انہوں نے دیکھا، کوئی ان کو 6-7 سال لگ گئے اس کام میں، تو وہ وائلیشن کیے جا رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ کوئی ہمارا کیا کر لے گا. لیکن پاکستان میں قانون موجود ہے اور عدالتیں یہاں انصاف دے رہی ہیں. فائنلی جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ میری اجازت کے بغیر اس فلم کو بنا تو سکتے ہیں لیکن ریلیز نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر احساس کیا اور پھر ہماری سٹنگ ہوئی. سٹنگ کے بعد انہوں نے کوئی معذرت خواہانہ طریقہ اپنایا تو میں نے پھر ان کو معاف کر دیا، کیونکہ میں کسی کا نقصان کر کے خوش نہیں ہوتا. میں ان کو پہلے انہوں نے مولا جاٹی نام رکھ لیا تھا، اس سے ہٹ گئے. پھر انہوں نے مولا جٹ 2 کر لیا، پھر اس میں بھی مولا جاٹی تھا، 2 تو کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے بھی انہیں ہٹنا پڑا. پھر انہوں نے دا لیجنڈ آف مولا جٹ نام رکھ لیا، تو میں نے پھر اس پہ بھی اپنا ٹیک اپ کیا کہ دا لیجنڈ تو کوئی چیز نہیں ہے، دا لیجنڈ کے آگے پھر مولا جٹ ہے. تو اگر مولا جٹ کو ہی آپ استعمال کر رہے ہو تو وہ پھر گورنمنٹ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو آئی پی او کہلاتا ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن. وہاں پہ میرا مولا جٹ کا ٹریڈ مارک بھی مجھے ہی مل گیا ہوا تھا اور میرا سبجیکٹ اور میری فلم رجسٹرڈ تھی وہاں. تو اس بات سے بھی ان کو ہٹنا پڑا کہ وہ دا لیجنڈ آف مولا جٹ بھی نہیں رکھ سکتے. تو پھر جب انہوں نے میرے ساتھ آ کے وہ صحیح ٹریک پہ آ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو پھر میں نے انہیں فلم ریلیز کرنے کی اجازت
دے دی، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز کو پورا کرنا ان کے اوپر پہلی ڈیوٹی ہے۔ اس میں سے کافی انہوں نے پوری کر دی ہیں، کچھ ابھی کنڈیشنز انہوں نے پوری کرنی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے وہ فلم ریلیز ہو جائے گی۔ میں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ بچوں نے کافی محنت کی ہے۔ وہ جو اس کی پروڈیوسر ہے وہ ایک ینگ بچی ہے اور وہ اچھی پروڈیوسر ہے، تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، میرے لیے یہ کوئی ان کو اجازت دینے میں میرا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کی ینگ جنریشن بھی اگر میرے کام کو اون کر رہی ہے اور اس کو اتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر بگ انویسٹمنٹ کر رہی ہے کہ اسی کو ری پروڈیوس کرنے کے لیے یا اس کے زیر اثر کوئی آئٹم پروڈیوس کرنے کے لیے، تو میں نے پھر انہیں اجازت دے دی ہے، اور اللہ انہیں کامیابی دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ سر آپ ایک باصلاحیت پروڈیوسر ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو فلمیں اب بنائی جا رہی ہیں، آپ نے بہترین فلمیں بنائی ہیں ماضی میں، اب جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں وہ ایسی ہیں، ان کا کانٹینٹ اس طرح کا ہے کہ جو آپ اپنی فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کے خیال میں اب کن موضوعات پر فلمیں بننی چاہیے؟ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس موضوع کو اہم سمجھتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی ایک کہانی ہے، جو بھی پیدا ہوا وہ کیسے چلا، کیسے بڑا، کیسے وہ جوان ہوا، کیسے وہ اب تک اس کی لائف، اس نے ارد گرد کیا مطالعہ کیا، کیا مشاہدہ کیا، کیا اس کے نزدیک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہر پروڈیوسر کی اپنی چوائس ہے، لیکن کامیاب پروڈیوسر وہی ہوتا ہے جو اس چیز کو سلیکٹ کرے جو کامن چیز ہو، اس میں نہ زبان کا دخل ہو، نہ دین کا مذہب کا دخل ہو، نہ اس میں پوری ہیومینٹی کے لیے جو چیز ہوگی، اور اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر جو امپورٹنٹ ہوگی، جو اس چیز کو چنے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی کہ پاکستان میں وہ کیسی فلمیں بنتی تھیں پاسٹ میں کہ جن جیسی فلمیں انڈیا بھی نہیں بنا سکتا تھا، مثلا میرے آنے سے پہلے یہاں امراؤ جان ادا بنی، انڈیا نے بار بار امراؤ جان ادا بنائی اور ہر بار فیل ہوئی، پاکستانی فلم کا وہ ویسی فلم نہیں بنا سکے۔ ایسے ہی ہیر رانجھا پاکستان میں بنی، انڈیا پورا آج تک زور لگاتا رہا لیکن وہ ہیر رانجھا جیسی فلم نہیں بنا سکے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں نوکر ووٹی دا بنی، تو وہ ایسی انٹرٹیننگ اور میوزیکل فلم تھی کہ انڈیا پوری کوشش کے باوجود ویسی فلم نہیں بنا سکا۔ اسی طرح میرے والی ساری فلمیں، مولا جٹ بھی انہوں نے کاپی کی، وہ ہر زبان میں کاپی ہوئی لیکن ویسی وہ پاپولیرٹی کسی فلم کو ان کی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح میری حق مہر کو کاپی کیا گیا، اس کا جو پروڈیوسر تھا وہ بعد میں چیئرمین انڈین موشن پکچر پروڈیوسرز ایسوسی ایشن بن گیا، ساون کمار، تو لیکن وہ ہماری فلم کے ایک سین جیسا بھی وہ کام نہیں کر سکا۔ پھر یہی فلم بنگلہ دیش میں کاپی ہوئی، یہی میری حق مہر کو ایران کے 66 ملکوں کے انٹرنیشنل فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا ایوارڈ اور بیسٹ ڈائریکشن کا ایوارڈ وہاں سے ملا۔ تو اسی طرح میری بازار حسن کو انہوں نے کاپی کیا اور اس کی کئی ناموں سے انہوں نے کاپی کی، مین اس میں وہ تھی پتی پتنی اور طوائف، تو بازار حسن کی ہیروئن جو تھی سلمہ آغا، وہی وہاں پہ جا کے وہ لے کے گئی فلم اور اس نے دکھائی، تو انہوں نے کہا تو ہی اس میں ہیروئن بنے گی اور آپ ہی اس میں وہ رول کرو گی، اور سیم انہوں نے کاپی کی، تو لیکن وہ ویسی ثابت نہ ہو سکی۔ تو یہ جو پاکستان میں فلمیں بنتی رہی ہیں اور میکر رہے ہیں وہ بڑے گریٹ میکر رہے ہیں۔ ہم نے انڈیا کو ہر بار، میں نے خاص طور پہ انڈیا کو ہر بار فتح کیا ہے، اور وہ دوربینیں لگا کے میرے کام کو دیکھتے رہتے تھے کہ اب یہ کیا بناتے ہیں، اب یہ کیا بناتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں ان میں ہماری فلم ہمارے سنیماؤں میں پاکستان میں ان کی فلمیں وداؤٹ ٹیکس چلتی رہی ہیں،
اور ان کی فلم انڈسٹری کو ہمارے پچھلے حکمران سپورٹ کرتے رہے ہیں. یا تو یہ جاہل تھے اور یا بدنیت تھے یا پھر قوم کے ساتھ ہی مخلص نہیں تھے. پھر ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ ادھر آ کے ہماری عوام کو متاثر کرتا رہا ہے. اور یہ اس بارے میں عمران خان کو کریڈٹ دوں گا کہ اس کے دور میں کم سے کم انڈین فلم تو بند ہوئی. اور وہ اب بھی جو ہمارے چینلز پہ انہوں نے انڈین کنٹینٹ ان سینسرڈ چلایا ہے، وداؤٹ سینسر، ان کے یہ چینل بھی اس میں اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنے ہمارے حکمران رہے ہیں. مولا جٹ 14.5 میں اس زمانے میں بنائی اور اس فلم نے 4.5 کروڑ روپیہ صرف ایکسائز ٹیکس دیا. وہ 450 کروڑ کے 4.5 کروڑ کے اس وقت 450 مربع زمین آتی تھی رائیونڈ روڈ پہ. اتنی زمین آج بھی نواز شریف کے پاس نہیں ہے. اتنا میں نے صرف ٹیکس دیا ہوا تھا. اور وہ ٹیکس اگر آج کے ریٹ سے کیلکولیٹ کریں تو پاکستان کا آدھا قرضہ مولا جٹ سے اتر سکتا ہے اس کے ٹیکس سے، اور آدھا قرضہ چند وریام کے ٹیکس سے اتر سکتا ہے. اور اس سے اوپر جو میں نے کما کے دیا ہوا ہے اس سے قوم کی ترقی ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں تو اکیلا آدمی ایسا ہوں کہ میں نے اتنا ٹیکس دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے. تو ہم جیسے لوگوں سے ملو بیٹھو، ہم آپ کو بتائیں. آپ کو جو چیز کا نہیں پتہ اس کے لیے خوار کیوں ہو رہے ہو؟ ہم زندہ موجود ہیں. اور میرے جیسے کوئی کم سے کم میں انہیں 500 آدمی پاکستان سے دے سکتا ہوں، جو ایک آدمی پاکستان کا پورا قرضہ اتارنے کے لیے کافی ہے. تو یہ اتنی آسان سی بات ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ شاہدولہ شاہ ایک بزرگ ہیں نا گجرات میں، ان کے چوہے ہوتے ہیں انسانوں کے روپ میں. ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ یل وللے سے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ یل وللے جو ہیں وہ اپنی کابینہ میں بٹھائے ہوئے ہیں. سر آپ کی کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. سر آپ کی گفتگو سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاست میں آپ کو خاصی دلچسپی ہے. تو آپ کے خیال میں سیاسی موضوعات پر پاکستان میں فلمیں کیوں نہیں بنتی؟ بیٹے میں نے جو جانور عام بنائی تھی وہ بہت بڑی سیاسی فلم تھی. وہ جنرل ضیاء کے زمانے میں نے بنائی. اور میں نے اس زمانے میں جو کالے قانون اور فوجی عدالتیں اور بھٹو کو ہینگ کیا جا رہا ہے، اور اپنا جو وکلاء کی تحریک جو بعد میں وکلاء نے ٹیک اپ بھی کی، لیکن میں نے اس میں وکیل کا کریکٹر دکھایا ہوا ہے جو ان کے ہوتے ہوئے یہ چیز پاس کروا لی. لیکن میں نے سامنے انگریز بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ انگریز کمشنر کو کہہ رہا ہے کہ یاد رکھیں کمشنر، ہن اس دیس دا قانون بھی بدلے گا، حکومت بھی بدلے گی تو حکمران بھی بدلے گا. ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے تو سیاسی بات بھی کی ہوئی ہے لیکن میں نے پتہ نہیں چلنے دیا. اور اچھا کریٹر وہی ہوتا ہے جو بات کہہ بھی جائے اور گرفت میں بھی نہ آئے. اگر ہم نے اس طریقے سے باتیں کرنی ہیں کہ قانون ہمارے اوپر لگ جائے، قانون ہمارے اوپر نافذ ہو جائے اور ہم مجرم بن جائیں، تو پھر ہم فنکار کس بات کے ہیں؟ تو یہ میں ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں، ان کو سجیسٹ کر سکتا ہوں. ان کے پاس مسائل ہیں، مسائل کا حل نہیں ہے. یہ میرے سے ملے تو میں ان کو مسائل کا حل بتاؤں. اب آج کل یہ جو چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 پارٹیوں کے بندے بٹھا لیے. ایک اینکر نے پہلے اس کو انگلی لگائی اور وہ بولنا شروع ہو گیا، پھر دوسرا اس کے ساتھ بھڑک اٹھا، کوئی دوسرے کو چپ کرایا تو تیسرا بھڑک اٹھا، اور اینڈ پہ وہ کسی مسئلے کا کوئی حل دیے بغیر وہ اٹھ جاتے ہیں، جی بس ٹائم ختم ہو گیا. یہ آپ کر رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ قوم کو انتشار کا شکار کر رہے ہو. قوم کو کوئی حل دے ہی نہیں رہے، نہ حکمران دے رہے ہیں، نہ ہمارے جو اپنا اینکرز ہیں جو جن کو سکھانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے، کسی مسئلے کا حل دینا چاہیے. یہ انفارچونیٹلی بڑا برا لفظ ہے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن وہ ان پہ پورا اترتا ہے. کوئی کسی کا ڈاگ ہے، کوئی کسی کا ڈاگ ہے، کوئی کسی کا ڈاگ ہے.
اللہ رسول کا کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. انفارچونیٹ ہے یہ وہ قوم ہے جس میں ڈاکٹر قدیر خان بھی پیدا ہوا ہے. اس قوم نے عبدالستار ایدھی پیدا کیا ہے. اس قوم نے عمران خان پیدا کیا ہے. اس قوم نے محمد سرور بھٹی جیسے فقیر قلندر پیدا کیے. اس قوم نے علامہ اقبال پیدا کیے. اس قوم نے بلے شاہ پیدا کیا ہے, شاہ حسین پیدا کیا ہے, میاں محمد بخش صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, سلطان العارفین سلطان باہو جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو ان سے رہنمائی لینی چاہیے. سر سیاست اور یہ فلمی دنیا سے ہٹ کر ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیا شوق رکھتے ہیں پروڈکشن کے علاوہ؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول کے محبوبوں سے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. اور مجھے یہ فلمیں یہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری, وگرنہ شعر میرا کیا ہے, شاعری کیا ہے, نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بہت خوب. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور کسے نہیں ہے تمنائے سروری, لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. تو میں تو اس بات پہ ہوں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر, بہت خوب. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو میں اب بھی بیٹے فلمیں بھی بنانا چاہتا ہوں, فلمیں بنا سکتا ہوں, اور میں نے پلان بھی کر لیا ہوا ہے. اور میری فلمیں دیکھنے کے بعد ہر مسلمان بچہ ان کو طارق بن زیاد اور خالد ولید اور محمد بن قاسم بنتا ہوا نظر آئے گا. میں نے اب یہ پلان کر لیا ہوا ہے. سر مستقبل میں بھی کوئی فلم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اگر بناتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہوگا؟ بیٹے اس کا موضوع یہ ہوگا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا جو ہے نا وہ مسلمان کا وطن ہے. پوری دنیا مسلمان کا وطن ہے, اور ہم نے پوری دنیا پہ حکومت حاصل کرنی ہے. ہمارا یہ ہونا چاہیے, یہ اللہ رسول نے ہمیں یہ ٹاسک دیا ہے. اور یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ہمارا مذہب ہمارا دین, ہمیں دین پہ قائم رہنا چاہیے, مذاہب میں نہیں بٹنا چاہیے. مذاہب ہونا اور یہ جو فرقے ہونا یہ ہمارے دین کے خلاف بات ہے. اللہ رب العالمین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. نہ تو اللہ رب المسلمین ہے, نہ حضور پاک رحمت للمسلمین ہے. وہ دونوں آپ رب العالمین ہیں, اور ان کا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سید المرسلین ہیں, اور رحمت للعالمین ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول کے بن جائیں تو ہم تو سارے جہانوں کے لیے رحمت کا باعث بن جائیں گے. اور یہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم نہ اللہ کے بنتے ہیں نہ رسول اللہ کے بنتے ہیں. ہم پتہ نہیں کہ کوئی کسی انگریز کا بنا ہوا ہے, کوئی مودی کا بنا ہوا ہے, کوئی یہودی کا بنا ہوا ہے. سر پروگرام کے اختتام پر نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل جو ہے وہ سب کچھ سیکھے, سب کچھ سمجھے, سب کچھ پڑھے, لیکن سب سے زیادہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اپنائے, قرآن کو پکڑے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ ہمارے لیے مکمل ہر موضوع پہ ہمیں وہ رہنمائی دینے کے لیے اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں. سر پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سرور بھٹی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی شخصیت یقیناً ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.